अज़ाज़ील उसी तरह जबल नौज़ पर अपने पांचों साथियों के हमरा खड़ा था। उसके सामने काबील अपने कबीले वालों के साथ खड़ा था कि ब्योसा नबीता अमलाक की लाश उठाए वहां पहुंच गईं। उन्होंने लाश को काबील के पैरों के पास रख दिया। नबीता भाई की लाश के पास बैठकर रोने लगी, जबकि ब्योसा पुरसुकून थी और उसने काबील से कहा, ए मेरी माँ के नाना, अमलाक यूनाफ का मुकाबला नहीं कर सका। वो उससे गुथ गया। उसे एक बेतवा बच्चा जानकर उसने फिजा में उछाला, अमलाक एक चट्टान पर गिरा और मर गया। नबीता के रोने की आवाज़ सुनकर उसका दूसरा ताकतवर भाई अरब भी गार से वहां आ गया। उसने भी बेवसा से अमलाक के मरने के वाकयात सुने और लाश के पास बैठकर रोने लगा। काबील ने इस वजह से अमलाक को जल्दी दफन कर दिया कि उसकी मौत से उसके कबीले वालों पर बुरा असर न पड़े और बनी शहीद से खौफजदा ना हो जाए। अमलाक की तदफीन के बाद अज़ाज़ील ने बनी काबील को मुखातब करते हुए कहा, ए आले काबील, बनी शहीद के पास इस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की लाश है जिसके गिर्द वो घूमते हैं और उसकी ताज़ीम करते हैं, जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूँ जो दायमी तुम्हारे पास रहे और खुदा की बजाय तुम उससे खैर बरकत हासिल करो? सब बनी काबील ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अज़ाज़ील ने इस बार आरब, नबीता और ब्योसा को मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम यूनाफ से अमलाक की मौत का इंतकाम ना लोगे? आरब ने कहा, सिर्फ यूनाफ ही नहीं, पूरे बनी शहीद से इंतकाम लेंगे। मैं इस वक्त बीमार हूँ, अच्छा हो जाऊं तो यूनाफ को जिंदा न छोड़ूंगा। अज़ाज़ील ने काबील के पास खड़े आरब, ब्योसा और बनी नबीता से नज़दीक होते हुए कहा, क्या तुम तीनों के नासूत में लाहूत का एक अमल ना कर दूं? लाहूत के इस अमल से तुम तीनों अब्दी और दायमी तो हो जाओगे, पर एक वक्त मुकर्रा तक जीते रहोगे, और इस वक्त मुकर्रा में हज़ारों साल भी हो सकते हैं। जब तुम्हारे नासूत पर लाहूत का अमल हो जाएगा तो तुम तीनों हमेशा जवान रहोगे, माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक होगे, और तुम्हारी हैसियत अपने अपने हमजाद जैसी हो जाएगी। जिस तरह वो महिरुल अकूल काम कर सकता है, इसी तरह तुम तीनों भी कर सकोगे। क्या तुम इस अमल के लिए तैयार हो? आरब, ब्योसा और नबीता ने फौरन उसका जवाब असबात में दिया। अज़ाज़ील ने इस बार काबील से कहा, मुझे अपने कबीले का एक ऐसा आदमी दो जो खूब दानिशमंद हो, तेज़ और चालाक भी हो, ताकि मैं उसे एक ऐसा फ़न सिखाऊं जिससे वो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ बनाए जिसके सामने तुम खुदा की बजाय झुको और इससे खैर बरकत हासिल करो। काबील ने अपने करीब खड़े एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस जवान को वो फ़न सिखाओ। इसका नाम तिराश है, ये बड़ा चालाक और तेज़ है। अज़ाज़ील ने कहा, काबील, तुम अपने कबीले वालों को लेकर अपने मस्कन की तरफ लौट जाओ। मैं इन चारों को लेकर कोहिस्तान नोज की चोटी पर जाऊंगा और वहां पर अपना अमल करूंगा। काबील अपने कबीले को लेकर लौट गया, जबकि अज़ाज़ील अपने साथियों के साथ बनी काबील के उन चारों अफराद को लेकर जबल नौज की चोटी की तरफ चल पड़ा। चोटी की तरफ जाते हुए तैराश ने पूछा, ए अज़ाज़ील, तू पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके जन्नत से निकाले जाने के और बाद के सारे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या तू हमें ये सारे हालात और वाक़यात सुनना सुनाएगा जो हम अपने जद्द अमजद पर गुजरने वाले हवादस की असलियत से आगाह हों? अज़ाज़ील ने दुख से कहा, आह, आदम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान भी मेरे लिए कैसी दिलफिगार और जवाल का बायस है। सुनो, खुदा ने मुझे ज़मीन की तरफ भेजा ताकि मैं अदीम ज़मीन से हर जुज़ो शीरी और शोर मट्टी को लेकर आऊँ। मैं ये मट्टी लेकर आया तो खुदा ने 40 दिन तक इस मट्टी के अंदर खमीर उठाया, फिर इस मट्टी पर अपना हाथ मारा तो पाक और तैयब मट्टी दाएं हाथ में और नापाक और खबीस मट्टी बाएं हाथ में चली गई। फिर दोनों को गलत मलत करके आदम को बनाया। जब आदम का धड़ बनाया गया तो मैं इसके इर्द गिर्द घूमा करता था, क्योंकि ये मट्टी ही मैं ही ज़मीन से लाया था, इसलिए मुझे जुस्तजू थी कि खुदा इसका क्या करेगा। मैंने जब देखा कि आदम के धड़ में जौफ है तो मैं समझ गया कि ये मखलूक मुस्तकीम न रहेगी। सबसे पहले आदम के सर में रूह आई और हरकत पैदा हुई, फिर जुस्सा में हरकत में आते खुद आदम अलैहिस्सलाम देख रहा था। असर के वक्त तक दोनों पांव बाकी रह गए थे। यह देखकर आदम ने कहा, ए रात के परवरदिगार, जल्दी कर, क्योंकि रात आ रही है। जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म में रूह फूंकी गई तो उसे छींक आई। तब आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की हम्द में जवाब में कहा, अदीम उसका मतलब है सतह जमीन से 80 ओवेम से लफ्ज आदम बना। चूंकि आदम की औलाद से निस्यान मुतवक्के है, लिहाजा इंसान कहलाई।
اور جلدی کر رات کی بات کے بارے میں یہاں پہ جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اسی بنا پر خدا نے فرمایا خالق الانسان اجوالا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے سارے جسم میں روح پھیل گئی تو اسے چھینک آئی، تب آدم علیہ السلام نے خدا کی حمد کی۔ جواب میں خدا نے کہا رحمک ربک، تجھ پر تیرے رب کی رحمت۔ پھر خدا نے قریب کھڑی روحوں کی طرف اشارہ کر کے آدم علیہ السلام سے کہا ان کی طرف جا اور انہیں سلام کہہ، پھر وہ جواب دیں مجھ سے آ کر کہہ۔ آدم علیہ السلام ان کی طرف گیا اور انہیں سلام کہا۔ روحوں نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم علیہ السلام نے یہی آ کر خدا سے کہا، پس خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ تیرا اور تیری ذریات کا سلام ہو گیا۔ ذریات سے مطلب اولاد ہے۔ پھر خدا نے سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے کیا، میں نے انکار کر دیا۔ بھلا میں اس مٹی سے بنے انسان کو کیوں کر سجدہ کرتا جسے میں خود سطح زمین سے اٹھا کر لایا تھا؟ بس خدا نے مجھے راندہ درگاہ اور مردود کر کے اپنا لعنت زدہ کر دیا، اور میں خدا سے اس کے بنائے ہوئے انسان کو قیامت تک پھٹکانے کی مہلت لے کر علیحدہ ہو گیا۔ خدا نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں جل دے کر جنت سے نکلا دیا، کیونکہ میری ترغیب پر آدم نے وہ کھا لیا جس کی خدا نے ممانعت رکھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دانہ گندم کا تھا، دیگر کا خیال ہے کہ انگور کا تھا۔ پس آدم اور حوا زمین پر پھینک دیے گئے۔ تلافی مافات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 2 برس تک روتے رہے، 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 100 برس تک آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام الگ تھلگ رہے۔ آدم علیہ السلام کوہستان نوز پر رہے۔ خدا نے جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس درخت کا ایک پتھر، ایک عصا اور سندان، ایک ہتھوڑا، ایک سنی اور بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے اتارے۔ جب آدم علیہ السلام جبل نوز پر گرے تو انہوں نے وہاں لوہے کی ایک سلاخ دیکھی۔ انہوں نے لکڑیاں گرم کی، اس سلاخ کو تپایا اور لوہے کا سندان کا ہتھوڑے سے اس کی چھری بنائی۔ آدم علیہ السلام اسے کام میں لاتے اور اس کے بعد لوہے کا ایک تنور بنایا۔ اور سنو، آدم کا قد 60 ہاتھ اور جسم کی چوڑائی 7 ہاتھ تھی۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے عرش کے بالکل نیچے میرا ایک گھر تعمیر کرو۔ سو آدم علیہ السلام نے زمین پر خدا کا گھر تعمیر کر دیا۔ کوہستان نوز کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے عزازیل کہتا رہا، آدم اور حوا کی جو پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ قابیل اور اس کی بہن لبوت تھے۔ دوسرے بطن سے حابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے۔ جب یہ چاروں جوان ہو گئے تو خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بطن کی اولاد کو دوسرے بطن کی اولاد سے بیعہ دیا جائے، تاکہ ایک ہی بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ قابیل کی بہن لبوت چونکہ حابیل کی بہن اکلیمہ سے خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل اکلیمہ کی بجائے اپنی بہن لبوت سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ خدا کا حکم تھا کہ حابیل اور لبوت کی شادی کی جائے۔ آدم علیہ السلام کی زبان سے خدا کا یہ حکم سن کر قابیل بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، اے آدم، یہ خدا کا نہیں تیرا فیصلہ ہے۔ تب آدم نے کہا، یہی بات ہے تو تم دونوں قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا اور تم دونوں میں سے جو بھی لبوت کا مستحق ہوگا اس کی قربانی کو کھا لے گی۔ حابیل اور قابیل دونوں اس فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ حابیل ایک چرواہا تھا، وہ قربانی کے لیے ایک بہترین دمبا لے کر آیا، مکھن اور دودھ بھی ساتھ لایا۔ قابیل زراعت پیشہ تھا، وہ اپنی زراعت کی بدترین پیداوار لے کر آیا۔ دونوں بھائی کوہ نوز پر چڑھ گئے، آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہاں قربانی کا سامان رکھا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی۔ اس موقع پر قابیل نے اپنے دل میں کہا، قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، میری بہن لبوت کی شادی میرے ساتھ ہی ہوگی، حابیل کے ساتھ نہیں۔ پس آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی۔ قابیل کی قربانی دھری رہ گئی، اس کی نیت صاف نہ تھی۔ آخر حابیل کی شادی لبود اور قابیل کی شادی اکلیمہ سے ہو گئی۔ خانہ کعبہ خدا کے حکم کے مطابق حضرت آدم اس گھر کے گرد طواف کرتے تھے اور فریضہ حج ادا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے مصالحے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی: جبل سینا، جبل زیتون، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہرا۔ اور جس دمبے کو انہوں نے وہاں پر قربانی کے لیے رکھا تھا،
یہ وہی دمبا ہے جو بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ اس بنا پر قابیل حابیل سے نفرت کرنے لگا۔ پھر ایک روز جب کہ وہ اپنا ریوڑ چرا رہا تھا، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ ڈر اور خوف کے مارے وہ حابیل کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا اور نادم ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آخر خدا نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مارا اور چونچ سے گڑھا کھود کر اسے دفن کرنے لگا۔ بھائی کا دفن کرنے کے لیے خدائے بزرگ وحی بھی کر سکتے تھے، لیکن قابیل چونکہ نبی نہ تھا، قاتل اور گناہ گار تھا، لہٰذا اس پر وحی نہ ہوئی اور کووں کی مثال دے کر اسے سمجھایا گیا۔ قابیل نے جو یہ دیکھا تو افسوس کرتے ہوئے کہا، ہائے حیف، میں ایسا ہی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں کہ جس طرح یہ کوا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا۔ پھر اس نے گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں شیس اور ان کی بہن عزورہ پیدا ہوئے۔ پس یہ آدم علیہ السلام میری اور میرے تمہارے جد قابیل کے داغوں بھری داستان ہے۔ اب جب کہ اپنے 40,000 افراد چھوڑ کر آدم علیہ السلام مر گیا ہے، مرنے سے قبل اس نے نصیحت کر دی تھی کہ اولاد شیس کی مناکحت اور اولاد قابیل میں نہ ہونے پائے، یعنی ان کے نکاح ان کے ساتھ نہ ہونے پائے۔ اور اس نے یہ نصیحت اس لیے کی تھی کہ بنی قابیل میں زنا کاری، شراب نوشی اور فتنہ فساد پھیل گیا ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں بنی شیس اور بنی قابیل کے آپس میں شادیاں ہوں اور سب مل کر گناہوں میں ملوث ہو کر برابر کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ میرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو کہ میں زمین پر اس کے بندوں کو ان کی اصل راہ سے بھٹکاؤں گا۔ عزازیل اپنے 5 ساتھیوں بیوسا، عارب، نبیتا اور تراش کے ساتھ جبل نوز کی چوٹی پر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں خدا کے حضور حابیل اور قابیل نے اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ اچانک بولتے بولتے عزازیل رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر بنی شیس رہتے تھے۔ پھر اس نے آہ بھر کر چونک جانے کے انداز میں کہا، بنی شیس کی طرف دیکھو، ان پر جبرائیل اترا ہے، شاید وہ شیس کے لیے خدا کا کوئی پیغام لے کر آیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آدم کی لاش دفن کرنے کا سامان کر گئے ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو زمین پر ان کی نسل کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ آپ کی عمر 936 سال تھی۔ طبقات ابن سعد میں جبرائیل حضرت شیس کو حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ 30 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی، 5 تکبیریں نماز پنجگانہ کی اور 25 تکبیریں آدم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی صبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بنی شیس میں جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ جبرائیل کس غرض سے ان کے پاس آیا ہے۔ جبل نوز پر کھڑے ہو کر عزازیل نے عارب، بیوسا اور نبیتا کو جبل نوز پر اس جگہ بٹھا دیا جہاں حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی۔ ان تینوں کو بے ہوش کر کے ان کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر دیا۔ کافی دیر تک وہ تینوں بے ہوش پڑے رہے۔ اس دوران عزازیل نے تراش کو مصوری اور بت تراشی کا فن سکھا دیا۔ پھر تراش کو مخاطب کرتے ہوئے عزازیل نے کہا، دیکھ تراش، میں نے اپنے عمل سے تجھے ایک بہترین سنگ تراش اور مصور بنا دیا ہے، اور دیکھ اب جب کہ تیرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں، عارب، بیوسا اور نبیتا بے ہوش پڑے ہیں، میری بات غور سے سن۔ دیکھ واپس جا کر اپنے قبیلے بنی قابیل میں ایک بت تراش تاکہ وہ اس کا طواف کریں، خدا کی بجائے اس سے اپنی حاجات طلب کریں، اور میں خدا سے کیے اس وعدہ کو نبھا سکوں کہ میں زمین پر فساد برپا کروں گا اور تیرے بندوں کو تیری طرف جاتی راہوں سے منحرف کروں گا۔ تراش نے کسی قدر حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ پر ایسا عمل کیا، پر دیکھ بنی قابیل میں 5 اشخاص ورا، سوا، یغوس اور یعوق اور نصرہ ایسے نیک اور پرہیزگار ہیں کہ وہ ضرور میرے کام میں مزاحم ہوں گے۔ وہ صالح اور متقی ہیں، صرف ایک خدا کی پرستش و عبادت پر زور دیتے ہیں۔ بنی قابیل کے باقی افراد کی طرح وہ زناکاری، دنگا فساد اور شراب نوشی میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اے عزازیل، اگر میں نے بت تراش کر لوگوں کو دعوت دی تو خدا کی جگہ اس کی عبادت کرو، تو اس سے اپنی حاجات طلب کرو، تو یہ 5 میرے خلاف ہو جائیں گے، بت پرستی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ایسا احتجاج کریں گے جو میرے حق میں ضرر رساں ہوگا۔ بنی قابیل کا ہر فرد ان 5 کا احترام اور ان کی عزت کرتا ہے۔ جب میرا ان سے ٹکراؤ ہوگا تو بنی قابیل کا ہر فرد میری نسبت ان کی حمایت کرے گا اور طرفداری کرے گا، پھر مجھے بھی قابیل والے قتل کر دیں گے اور قبیلے سے نکال دیں گے۔ عزازیل نے سکون اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے تراش،
تو انتہائی دانشمند اور فہیم ہے، تو نے خود اپنی اور میری ساری مشکلات کا حل تلاش کر لیا ہے۔ دیکھ، یہاں سے واپس جا کر ان پانچوں کو قتل کر دے۔ پہلے ان پانچوں کو ایک جگہ جمع کر لینا تاکہ پانچوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ مارے جائیں۔ پھر تو بنی قابیل کے لیے ان پانچوں کے بت بنا دینا۔ پھر دیکھنا بنی قابیل کس طرح سرت اور سرت کے ساتھ خدا کے بجائے ان پانچوں کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مدد اور حاجات طلب کرتے ہیں۔ تیراش نے اپنی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں کیسے اور کیوں کر ان پانچوں کو ایک جگہ جمع کروں گا اور انہیں جان سے ماروں گا؟ اگر ایسا ہوا تو لوگ مجھ پر شک کریں گے، میں دھر لیا جاؤں گا اور بیکار مارا جاؤں گا۔ عزازیل نے کچھ سوچا، پھر کہا، تو ٹھیک ہے تیراش، اس طرح تو پکڑا جائے گا۔ دیکھ، میں تیرے ساتھ اپنا ایک ساتھی بھیجتا ہوں، وہ کام میں تیری مدد کرے گا۔ تم دونوں مل کر آج رات ہی ورہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر پانچوں کو ہلاک کر دو۔ پھر ان کے بت بنا کر پھر دیکھو بنی قابیل کس طرح اور تیزی اور سرعت کے ساتھ ان بتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور یہی عزازیل کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے کوہستان نوز کی چوٹی پر پڑے ہوئے عارب، بیوسا اور نبیتا اب ہوش میں آ رہے تھے اور ان میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جب تینوں اٹھ کر بیٹھ گئے تو عزازیل اپنی کامیابی پر مسکرایا اور تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو، میں نے تم تینوں کو کے ناسوت پر لاہوت کا عمل کر کے تینوں کو مہیر العقول اور مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ اب تم بنی شیس میں سے جس سے بھی چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ پھر عزازیل عارب، بیوسا، نبیتا کو ان ساری قوتوں سے متعلق سمجھانے لگا جو اس کے عمل سے انہیں حاصل ہو گئی تھیں، اور ان قوتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہیں سمجھا دیا۔ اس دوران نبیتا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، کیا میں اس عمل کو آزما بھی سکتی ہوں؟ عزازیل نے کہا، بے شک تم آزما سکتی ہو۔ نبیتا نے عزازیل کی ہدایت کے مطابق عمل کیا اور سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جبل نود سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہاں لوٹ آئی۔ وہ بے حد خوش اور مسرور تھی۔ عارب اور بیوسا بھی مطمئن اور شاد تھے۔ عزازیل نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، سنو، اس عمل سے تم تینوں ایک مقررہ وقت تک جوان رہو گے، اور یہ مقررہ وقت ہزاروں برس پر محیط ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر یاد رکھو، تم میں سے جو چاہے جس سے بھی شادی کرے اس کے ہاں اولاد نہ ہوگی۔ تم تینوں کے ہاں تناسل کا سلسلہ جاری نہ رہ سکے گا۔ اور سنو، لاہوت کے اس عمل سے تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ تم مافوق الفطرت، ناقابل تسخیر یا ابدی ہو گئے ہو۔ سنو، ابدی صرف خداوند کی ذات ہے۔ میں خود جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں ابدی نہیں ہوں۔ خداوند نے روز محشر تک مجھے مہلت دے رکھی ہے۔ اب یہ مہلت سینکڑوں برس بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں لاکھوں برس بھی۔ محشر کب برپا ہوگا یہ ایک راز ہے جو خداوند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سنو، اس دنیا میں ایسی ہستیاں بھی ہوں گی جو قوت اور اپنی عرفانی طاقت میں تم سے بھی بالا اور ارفع ہوں گی، اور تم اپنی لاہوتی طاقتوں کے باوجود ان کے سامنے نیست اور ہیچ ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی کسی نبی رسول کے منہ نہ لگنا، ورنہ مات کھاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے تم کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں۔ تمہیں اس لاہوتی عمل میں چھپی ہوئی اور پوشیدہ قوتیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم تینوں میرے اور میرے ساتھیوں کی طرح انسان کو اس اصل راہ سے گمراہ کرو، ہر وقت اس عمل میں لگے رہو۔ عارب، تم اپنے کام کی ابتدا اپنے مرنے والے بھائی کے انتقام سے کرو۔ سنو، آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا ہے، اب وہاں یوناف پہرا نہ دیتا ہوگا۔ تم جب دیکھو کہ یوناف اپنی بستی سے باہر نکلا ہے تو اس پر پل پڑو اور اسے قتل کر کے اپنے بھائی کا انتقام لو۔ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دینا تاکہ بنی شیس اس سے عبرت پکڑیں۔ یوناف کے قتل کے بعد تم کوئی اور کام کر لینا۔ عرب نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں یوناف سے انتقام لینے کے لیے اپنی لاہوتی قوتوں کا استعمال نہ کروں گا۔ میں اپنی جبلی اور فطری قوت سے اس پر غالب آؤں گا اور اسے اپنے سامنے زیر کروں گا۔ عزازیل نے اس بار بیوسا اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں باری باری اس ظاہری شکل کی بجائے اپنی لاہوتی قوت سے کام لے کر انتہائی حسین لڑکیوں کا روپ دھارنا، اور بنی شیس میں جا کر ان کے مردوں کو بنی قابیل کے مردوں کی طرف ترغیب دلانا۔ ان کے مردوں کو باری باری تم بنی قابیل میں لے کر آنا تاکہ ان کے مرد تمہاری عورتوں سے شادیاں کر کے اختلاط کریں، تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو اور تم پر بنی شیس کی فوقیت ختم ہو جائے۔ اب آؤ میرے ساتھ، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم چاروں کو تمہارے قبیلے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ عزازیل ان کو کوہ نوز کی بلندیوں سے نیچے لایا۔ جب وہ اس جگہ آئے جہاں بنی قابیل آباد تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں قابیل شاید انہی کا انتظار میں کھڑا تھا۔
जब उसके करीब हुए तो काबिल ने इब्लीस को मुखातिब करते हुए कहा, "ए अज़ाज़ील, मैं अलर्गी में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।" अज़ाज़ील ने फौरन आरब और ब्योसा और नबीता और तेराश को मुखातिब करते हुए कहा, "अब तुम जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ।" जब वो चारों चले गए तो काबिल एक इस्तफहामिया और तकलीफ दे एहसास से अज़ाज़ील के पास पांचों साथियों की तरफ देखने लगा। अज़ाज़ील ने काबिल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "ये पांचों मेरे साथी हैं, जिनसे मैं कोई राज नहीं रखता। तुमको जो कुछ कहना है इनकी मौजूदगी में ही कहो। ये हर लिहाज से काबिल भरोसा हैं।" काबिल ने परेशानी और उलझन से कहा, "ए अज़ाज़ील, जब मैंने अपने भाई को कत्ल किया है तब से मैं एक कर्ब में मुब्तला हूँ, इसलिए कि रात को कभी सोते में कभी बेदारी की हालत में हाबील की रूह अक्सर मुझ पर वारिद होती है और मुझसे ऐसे गुफ्तगू करती है जिससे हमेशा मेरे कुर्ब, मेरे दुख, मेरी परेशानी में इजाफा ही हुआ है। ए अज़ाज़ील, चंद रोज़ हुए मेरे भाई हाबील की रूह मेरे पास आई और उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, ए नेकी और रास्तबाजी के कातिल, तू अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा। ए अज़ाज़ील, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हाबील की रूह मेरी तरफ ना आए और मैं इस पर काबू पा लूँ और उसकी बातों से के कुर्ब से निजात हासिल कर लूँ? क्या तू मेरे लिए हाबील की रूह को तस्खीर करके उसे मेरे ताबे नहीं बना सकता?" अज़ाज़ील ने कहा, "नहीं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हाबील एक नेक और खुदा का पसंदीदा इंसान था। उसकी रूह नेकी और बरकतों की अमीन है। उस पर मेरा बस न चल सकेगा। इस पर खुदावंद की नज़र इनायत है। ए काबिल, अगर हाबील की रूह ने तुझे मुखातिब करते हुए ये कहा है तो अपने बेटे के हाथों मारा जाएगा, तो फिर सुन रख, ऐसा ही होगा। अगर तेरी तकदीर का तोशा यही है तो कोई क्यों कर उसे बदल सकेगा?" काबिल ने इंतहाई मायूसी और कर्ब में कहा, "क्या मैं ये समझ लूँ कि तू हमसे बेइतनाई बरत रहा है और हमें बदतरीन अजियत में मुब्तला करना चाहता है, या हमारी अपनी उम्मीदें ऊँघने लगी हैं और अब हमें बदतरीन नौश्तों और तल्ख़ हक़ाइक़ का सामना करना होगा?" अज़ाज़ील ने कहा, "ए काबिल, खुदा की हिकमत को कोई नहीं बदल सकता। किसी में इतनी सकत कहाँ कि उसकी अब्दियत की गहराइयों में उतरना तो बहुत दूर की बात है।" काबिल ने कहा, "काश मैंने अपने भाई हाबील का कत्ल ना किया होता, तो आज मैं यूं तबाही की आग और मायूसी के अंधेरों में ना भटकता, बेकसी और नदामत के आंसू ना बहाता।" अज़ाज़ील अपने साथियों के साथ वहां से मिसल एक धुएं और गुबार के गायब हो गया, जबकि काबिल गर्दन झुकाए अपने कबीले की तरफ चल दिया।